बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान TTP और फिर अफ़गान तालिबान जो कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। TTP के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ अर्सा से पाकिस्तान की हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात शुरू किए हुए थे और मुज़ाकरात के नतीजे में फ़िलहाल कोई ऐसा एग्रीमेंट तय नहीं पाया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि एक परमानेंट मामला ख़त्म हो गया, तय हो गया। और जो एग्रीमेंट तय पाएगा वो लाजमन अल्टीमेटली वो पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरी तरफ ये है कि चूँकि बातचीत जारी थी और इसको फैसिलिटेट कर रहे थे अफ़गान तालिबान का अपना एक इन्फ्लुएंस है। वो चाहते तो ये TTP वहाँ से ऑपरेट ना करती, उनको मुकम्मल तौर पे बैन कर देते, लेकिन बहरसूरत उन्होंने फैसिलिटेट किया कि बातचीत की जाए। लिहाजा उनकी कोशिशों की वजह से पहले तो सीज़ फायर जंग बंदी का ऐलान हुआ एक मुद्दत के लिए, हफ्ते के लिए, फिर हफ्ते के लिए, और अब ये जंग बंदी का मामला तय हो गया और इंडेफिनेटली यानी आगे कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं है। उसमें पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से और TTP की तरफ से ये तय पा गया कि जंग बंदी होगी और वो तकरीबन परमानेंट होगी, मुस्तकिल होगी, कोई आगे तारीख़ नहीं उसकी। लेकिन चूँकि मामला तय पाने हैं और TTP जो है उसको वहाँ से निकालना है, उसकी मैं बाद में वजूहात भी बयान करूँगा। TTP को वहाँ से चूँकि निकालना है तो इस वजह से ये बड़ा अहम है कि उनके साथ कुछ न कुछ मामला फहमी हो जाए, मामला तय किया जाए। एग्रीमेंट होने तक जंग बंदी, लेकिन बातचीत के लिए अभी खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ ग्रोहों से या मुख्तलिफ एजेंसी से लेके तो 50 अमायदीन का एक जरगा काबुल पहुंचा है। वो तालिबान से बातचीत करेगा और वो हुकूमत का मौक़िफ़, अपना मौक़िफ़ तालिबान को बताएंगे और TTP को इस मामले में हुकूमत की पोजीशन से आगाह भी किया जाएगा, राज़ी भी किया जाएगा और कोशिश ये होगी कि इस मसले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। वजह उसकी ये है कि अफ़गानिस्तान में तमाम वो एलिमेंट जो TTP को इस्तेमाल करते थे और वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहे थे, वो तमाम एलिमेंट दोबारा फ़ाल हो रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो था, सबसे बड़ा मुजरिम, वो भारत काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि तालिबान के साथ उसके मामलात कुछ तय पा जाएं। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स थी उसमें आपने देखा कि भारत ने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान उनसे रवाबत मुख्तलिफ तरीक़ों से कायम किए। उसमें आप देखें तो लगता यूँ है कि भारत डेस्परेट एफ़र्ट्स कर रहा था अफ़गानिस्तान के साथ किसी न किसी शक्ल में, आप डिप्लोमेटिक कह लीजिए ताल्लुक़ बनाना या वहाँ पे रिकग्निशन उसकी हुकूमत की किए बग़ैर वहाँ पे अपनी मौजूदगी रखना। दोशंबे में अभी 2 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, अफ़गानिस्तान के हमसाय ममालिक की कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में ये चूँकि ये प्रोसेस जो है ये भारत का स्टार्टेड है, भारत ने शुरू किया हुआ है, तो इसमें पाकिस्तान नहीं था और अफ़गानिस्तान भी वहाँ मौजूद नहीं था। और अफ़गानिस्तान के हमसायों ने अफ़गानिस्तान के मामलात के बारे में जो चीज़ें डिस्कस करनी है, फ़ैसला करना है, उसमें ये 2 अहम ममालिक या ख़ुद अफ़गानिस्तान जिसके बारे में करना है वो मौजूद नहीं थे और भारत ने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ पेश किया। उस मौक़िफ़ में भारत ने ख़ास तौर पे ये कहा कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा कोई ना कोई ताल्लुक़ बने और अफ़गानिस्तान के साथ हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी जो हमारे पैराडाइम है वो दोबारा उससे इस्टेब्लिश की जाए, सिक्योरिटी रिलेशनशिप जो है वो बढ़ाई जाए। इसमें जो अपने मफादात की बात करते हैं वो ये कहते हैं, भारत ये कहता है, जो झूठ कहता है, झूठ बोलने का तो भारत माहिर है, वो ये झूठ कहता है कि अफ़गानिस्तान में
دہشت گرد موجود ہیں اور افغانستان کے دہشت گردوں سے بھارت کو بڑا خدشہ ہے، جبکہ آج دن تک افغان بیس دہشت گردوں نے بھارت میں کوئی ایسی دہشت گردی نہیں کی جس کا کوئی ذکر کیا جا سکے۔ بھارت نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہاں پہ پاکستان کے اندر موجود بعض گروپس، جن میں وہ جیش محمد کا نام لیتے ہیں، لشکر طیبہ کا نام لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے 8 کیمپ وہاں پہ موجود ہیں جو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے ان لوگوں کو، اور پھر یہ افغان سرزمین پہ ٹریننگ ہو رہی ہے اور پاکستان کروا رہا ہے، پاکستان مینیج کر رہا ہے، اور پھر پاکستان ان کو استعمال کرے گا۔ پاکستان کا ریکارڈ ہے کہ کئی سالوں سے پاکستان کی طرف سے کوئی خاص وہاں موومنٹ نہیں ہوئی، البتہ آزاد کشمیر میں کا دکا کبھی کو لوگ ادھر کراس کر جاتے ہیں، غلطی سے وہ ہوا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی ایسے ایلیمنٹ نہیں گئے۔ یہ بھارت کا الزام، یہ چیک بھی زمین پہ کنفرم بھی ہو سکتا ہے، بھارت کے آرمی چیف اور بھارت کے بہت سارے وزراء وغیرہ یہ پاکستان پہ الزام لگاتے رہے کہ جی پاکستان میں آزاد کشمیر میں ایسے کیمپس ہیں، جبکہ پاکستان نے بارہا کہا کہ اگر آپ خود نہیں چیک کرنا چاہتے تو پاکستان میں کسی ایمبیسی کو آپ نامینیٹ کر دیں جو جا کے چیک کر لیں کہ یہاں پہ کون سے ٹیرر کیمپ ہیں یا کون سے ایسے کیمپ ہیں جو کہ آزادی کی جنگ کشمیر میں لڑنا چاہتے ہیں۔ سو پاکستان کے کھلے چیلنج کے باوجود کبھی کبھار بھارتی چیف، آرمی چیف جو ہیں وہ الزام تراشی کرتے ہیں، اور یہی الزام تراشی انہوں نے واپس اپنے پاؤں افغان سرزمین پہ رکھنے کے لیے دنیا کو یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان سے لشکر طیبہ اور جیش محمد ان کے کیمپ ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ 5 کیمپ ہیں جیش محمد کے اور 3 لشکر طیبہ کے، جبکہ یہ چیز واضح ہے کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد ان کا سٹرکچر کمپلیٹلی پاکستان نے توڑ دیا ہے، ان کی املاک، ان کے ایسٹس پہ حکومت پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے، اکثر لوگ ان کے جیلوں میں ہیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو۔ پھر یہ ہے کہ افغان طالبان نے چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو وہ پاکستان کو کیسے یہ کام کرنے دیں گے کہ وہاں پہ ہمارے کوئی کیمپس کھل جائیں۔ کیمپ کیا کھلنے ہمیں تو اپنی ان سے شکایت ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کرتی ہے۔ بھارت کو انکریجمنٹ اس لیے ہوئی یہاں پہ ابھی بھاگ دوڑ کرنے کی کہ پچھلے دنوں جب ٹی ٹی پی نے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا، پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ، اور اس میں 8-9 لوگوں کی کیجولٹیز ہوئیں، تو اس کے بعد پاکستان ایئر فورس نے ایک ریڈ کیا تھا۔ یہ ریڈ مجھے تفصیل پتہ نہیں کہ وہ ہوائی جہازوں کے ذریعے کیا گیا یا اس میں ڈرون استعمال ہوئے، لیکن ایک ریڈ ہوا جس میں کہ 40 کے قریب افغانستان سرزمین میں ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے تھے۔ اس میں ٹی ٹی پی نے الزام لگایا، افغان طالبان نے بھی لگایا کہ اس میں بچے بھی مارے گئے، خواتین بھی۔ بہر صورت اگر ٹیررسٹ جو ہیں وہ بچے اور خواتین کو ساتھ رکھ کے رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مارے بھی گئے ہوں، لیکن افغانستان کی طرف سے اس پہ احتجاج ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک دفعہ یہ پاکستانی حملہ برداشت کر لیا اپنے نیشنل انٹرسٹ میں، قومی مفاد کی وجہ سے، لیکن آئندہ ہم ایسا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ بھارت کو انکریج کر رہی ہے، اس کو بھارت لے کے اس کو تجزیہ کرتا رہا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ورکنگ کی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ واقعی پاکستان کے اب افغان طالبان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رہے، اس میں دراڑ آ چکی ہے، اور افغان طالبان نے واضح ایک وارننگ دے دی ہے پاکستان کو کہ وہ جوابی حملہ کریں گے۔ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے گہرے ہیں۔ افغان طالبان ہوں یا کوئی بھی گروپ ہوں، وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تعلقات اچھے ہیں تو وہ ہمارے تابع دار ہیں، تابع ہیں، وہ نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی ہم نہیں چاہتے کہ افغان طالبان کو کسی بھی طرح سے کوئی احساس کمتری دلوایا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ساورن کنٹری ہیں اور آپ اپنے تعلقات اور اپنے معاملات کے بارے میں خود فیصلے کریں۔ ہمیں اگر کوئی شکایت ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب اسی چیز کو کیپٹلائز کرتے ہوئے بھارت نے کام کیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ انڈیا نے وہاں پہ اپنی ایمبیسی 17 اگست کو بند کی تھی۔ جب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا کابل کو تو اس کے بعد بھارت نے اپنی ایمبیسی بند کر دی، حالانکہ اس کے چند دن کے اندر طالبان نے تمام ملکوں کو کہا تھا کہ آپ اپنی ایمبیسیز کھولیں، اور بھارت کو بھی کہا تھا خاص طور پہ
لیکن بھارت عجلت میں وہاں سے بھاگ نکلا، اپنی ایمبیسی کو خالی کر گیا۔ انڈیا نے تمام ویزاز وغیرہ جو تھے افغانستان سے باہر جانے کے وہ کینسل کر دیے اور صرف ایک ای ویزا جاری رکھا جو بعد میں رہا۔ لیکن ان سارے صورتحال کے باوجود آپ دیکھیے، یعنی وہاں پہ طالبان کے قبضے کے باوجود وہاں پہ چائنا کی ایمبیسی، پاکستان کی ایمبیسی اور رشین ایمبیسی، بلکہ ایرانین ایمبیسی بھی، یہ وہاں پہ موجود رہیں، کھلی رہیں اور کام کرتی رہیں۔ ان ایمبیسیز کے باوجود ہونے کے باوجود اور پوری سروسز مہیا کرنے کے باوجود آفیشلی کسی بھی ملک نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ طالبان کو امداد فراہم کرنے کے لیے اور ان کے معاملات میں مدد کرنے کے لیے یہ ساری ایمبیسی ہمسایہ ممالک کی کھلی رہی ہیں، لیکن آفیشل ریکگنیشن کسی کی نہیں ہے۔ سپٹمبر 2021 میں افغانستان میں بھارت نے اپنی ایمبیسی کھولنے کے بارے میں پھر دوبارہ جائزہ لیا، اور لیکن جو صورتحال تھی وہاں پہ انسرٹنٹی تھی تو بھارت پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد مودی نے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں اجیت دوول اور جے شنکر یہ بھی شامل تھے، اور مسئلہ یہی تھا کہ بھارت فیصلہ کرے کہ کیا طالبان کی حکومت کو آفیشلی ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے، اور کرنا یا نہیں کرنے کے علاوہ ہم وہاں پہ اپنی ایمبیسی کو دوبارہ فعال کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایمبیسی چلی جائے لیکن وہاں پہ ایمبیسڈر نہ رکھا جائے، یہ کمیٹی نے دیکھ بھال کرنی تھی، فیصلہ کرنا تھا۔ 4 ستمبر 2021 کو ایک ہائی لیول طالبان ڈیلیگیشن وہ تمام مختلف ملکوں کے ایمبیسڈرز کو ملے، ان کی ایمبیسی میں گئے یا ان سے بات چیت کی، اور یہ بات چیت جو تھی وہ دوحہ میں ہوئی۔ اس میں انہوں نے بھارت کے فارن سیکرٹری سے بھی وہاں پہ ملاقات کی، بات کی۔ یہ ایچ وردھن ان کے جو فارن سیکرٹری تھے ان سے بات ہوئی، اور انہوں نے طالبان کو یہ کہا کہ ہم ایمبیسی فی الحال نہیں کھول رہے، آپ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد صرف ایک نقطے پہ ہوگی، اور وہ یہ کہ پاکستان کے تعلقات، افغان طالبان کے تعلقات، یہ ان کی نوعیت کیا ہے، بھارت اس پہ نظر رکھے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں بھارت کو اگر کوئی تکلیف تھی تو صرف یہ کہ وہاں پاکستان کیوں موجود ہے، پاکستان کا اثر رسوخ کیوں ہے۔ بہرصورت نومبر 2021 میں بہت ساری اور ممالک نے، جس میں کہ یو اے ای شامل ہے، جرمنی، جاپان اور یورپین یونین، انہوں نے وہاں پہ اپنی ایمبیسیز کھول دیں، اور انہوں نے سٹاف وغیرہ کم بھیجا، ایمبیسڈر نہیں تھے، لیکن بہرصورت ڈسکشن وغیرہ کر کے تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ پریزنس رکھی۔ اور یہ وقت وہ تھا جب کہ افغانستان میں انسانی المیہ جنم لے رہا تھا، خوراک کی قلت تھی، اکانومی کام نہیں کر رہی تھی، غربت بہت تھی، سردیاں شدید اور لوگوں کے مرنے کے خدشات تھے۔ ان حالات میں پاکستان پوری دنیا کو اپیل کر رہا تھا کہ ان کی مدد کی جائے۔ اس اسنا میں بھارت بھی اپنی آپشنز جو تھی وہ افغانستان میں اپنی پریزنس کے لیے وہ مختلف آپشنز دیکھتا رہا، اور طالبان کے آفیشلز کو بھی طالبان نے بھی بھارت کو ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی ایمبیسی کو دوبارہ کھولیں۔ جہاں تک ریکگنیشن کا تعلق ہے افغان طالبان کی حکومت کو، تو وہ تو میرا خیال ہے چونکہ امریکہ نے نہیں کی تھی، اور یہ کوئی بھی ملک امریکہ کے ریکگنیشن کے بغیر ان کو ریکگنائز کرنا نہیں چاہتا تھا، تو بھارت نے بھی نہیں کیا اور بھارت ٹالتا رہا۔ لیکن بعد میں پھر انہوں نے اپنی ایمبیسی کھولنے کے بارے میں سیریسلی سوچنا شروع کیا۔ جب سارے ملک وہاں پہ بہت سارے ملک کھول رہے تھے تو اس میں یہی تھا کہ ایمبیسی کھولی جائے، لیکن سروسز بھی دی جائے، لیکن وہاں پہ ایمبیسڈر نہ ہو اور ریکگنیشن آفیشل نہ ہو۔ یہاں پہ بھارت کی ایک طرح سے بڑی مدد ہوئی، پاکستان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا، کیونکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بہت کچھ افغانستان میں جا رہا تھا، تو بھارت نے کہا کہ ہم 50,000 ٹن گندم بھیجیں گے، کچھ ادویات بھیجیں گے، کوئی بلینکٹ بھیجیں گے۔ یہ چیزیں تھیں جس میں پاکستان نے ان سے ایگری کیا کہ ہم آپ کو اپنا زمینی رستہ استعمال کرنے دیں گے۔ یہ فیسیلیٹیٹ کیا بھارت کو بنیادی طور پہ افغان
لوگوں کے لیے، کیونکہ افغانستان میں ان چیزوں کی فوری طور پہ ضرورت تھی۔ چنانچہ یہ افغانستان میں اجناس جا کے تقسیم ہوئی، لیکن یونائٹڈ نیشن کے زیر انتظام بھارت کے اپنے لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اس اثنا میں چونکہ بھارت سے ایڈ آنی شروع ہوئی تو کابل نے بار بار ریکویسٹ کی طالبان نے بھارت سے کہ آپ یہاں پہ کھولیں اپنے ایمبیسی وغیرہ، تو وہ اس وقت تو نہ کھولے، لیکن 17 مئی 2022 کو یہ دوبارہ وہاں پہ ایمبیسی کے کچھ کھولنے کا انتظام کیا گیا۔ اب جو اس وقت صورتحال تھی وہ یہ ہے کہ انڈیا کا ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا۔ انڈیا نے اپنے ڈیلیگیشن کے بارے میں جو پریس ریلیز ایشو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلیگیشن جا رہا ہے صرف وہاں پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو کچھ کام کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کے لیے، اس پہ وہ طے کرنے کے لیے۔ جبکہ افغانستان سے جو پریس ریلیز ایشو ہوئی اس میں انہوں نے بتایا کہ جو انڈین ڈیلیگیشن آیا تھا اس سے افغانیوں نے مطالبہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ ایمبیسی پوری طرح کھولیں، دوسرا ان سے یہ کہا ہے کہ وہ جو یہاں پہ پروجیکٹ نامکمل چھوڑ گئے تھے ان کو مکمل کریں، تیسرا یہ کہ ہمیں مزید خوراک وغیرہ اور یہ ایڈز دیں، اور چوتھا یہ کہ بھارت جو ہے وہ یہاں پہ اپنے تعلقات نارمل کرے، یعنی افغانستان کو ریکگنائز کرے۔ ان حالات میں بھارت سوچ رہا ہے کہ کیا چابہار کی بندرگاہ دوبارہ کھول کے افغانیوں کی مدد کی جائے کہ افغانیوں کو اس رستے سے بھی سامان پہنچایا جائے۔ ابھی تک اس کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ بھارت جو بہت دلچسپی لے رہا ہے اور بہت کچھ کر رہا ہے، اس کی کوشش یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہونے سے پہلے بھارت وہاں پہ پہنچ جائے، اس کی موجودگی وہاں پہ ہو، اور وہ پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی کا سلسلہ شروع کر سکے۔ بھارت کے افغانستان میں کوئی سیکورٹی کے اور کسی بھی قسم کے کوئی مفادات اور نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ بھارت 1947 سے لے کے آج دن تک افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائیاں کرتا رہا۔ بلوچستان کی جتنی بھی انسرجنسی تھیں وہ وہیں افغانستان سے اوریجنیٹ ہوئیں، اور ان کے پیچھے ہمیشہ بھارت کا ہاتھ تھا۔ اس سے پہلے سوویت یونین کا بھی ہاتھ رہا، لیکن بعد میں جب سوویت یونین ختم ہو گیا تو پھر وہاں سے یہ ساری کارروائیاں بھارت کرواتا رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی معاملات ہم نے طے کرنے ہیں اس میں جلدی کی جائے، تاکہ یہ جو اس طرف بھارت کے قدم بڑھ رہے ہیں ان سے پہلے کچھ معاملہ طے ہو جائے، اور دوسری طرف ہمیں افغان طالبان کے ساتھ بھی اس معاملے میں طے کرنا ہے۔ ان کو ایک ساورن کنٹری ہونے کی حیثیت سے بالکل کوئی مسئلہ نہیں، وہ جس سے جی چاہے اپنے تعلقات بنائیں رکھیں، لیکن وہ تعلقات پاکستان کی کاسٹ پہ نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کے مفادات وہاں پہ ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر افغان طالبان پاکستان کے مفادات کا بھرپور تحفظ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جو کہ پاکستان بھی ان کے حقوق کا مکمل طور پہ تحفظ کرتا ہے، تو پھر بھارت وہاں پہ اگر جا کے کوئی کام کرتا ہے تو پاکستان کو اس سے نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی اعتراض ہوگا۔ باقی یہ بہانے کہ وہاں پہ پاکستان نے ٹیرر کیمپ رکھے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ افغان طالبان کو یہ گزارش کر دیں کہ بھارت کے اس طرح کے وہاں پہ جو پروپیگنڈا کیمپینز چلتی ہیں وہاں سے افغان سرزمین سے، ان پروپیگنڈا کیمپینز کو کچل دیا جائے، تاکہ بھارت دنیا میں بلا وجہ غلط فہمی یا آپ کہہ لیجئے کہ ڈس انفارمیشن کیمپین نہ چلائے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔